الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مسلسل 2 سے 3 جمعوں میں عظمت صحابہ پر میں نے گفتگو کی ہے، اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ صحابہ کون ہیں. صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ تورات و انجیل میں بھی صحابہ کی تعریفیں موجود ہیں. یہ گواہی ہمیں قرآن مجید نے دی. مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے بعد ایک اور مثال آپ کے سامنے اسی آیت میں سورہ فتح کی اسی آیات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمیندار جب دانہ ڈالتا ہے اور پھر اس دانے کی کونپل نکل آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ لہلہاتی سرسبز و شاداب بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی کھیتی پر رونق بن جاتی ہے. زمیندار اپنی کھیتی کو اس طرح سرسبز و شاداب دے کر کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح یہ میرے نبی کی کھیتی ہے، یہ میرے نبی کی محنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر
1 लाख से ज्यादा सहाबा सामने मौजूद हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनत को देख रहे हैं, तो कितने खुश होंगे। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन सहाबा की मिसाल का ज़र्इन अखरज शतअहु, दाना आपने डाल दिया, कोंपल निकल आती है दिन, फआज़रहु, फिर वो और दाना मजबूत होता है, फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़ी, फिर वो अपने पांव पे खड़ा होता है, युजिबु ज़ुर्रा, फिर वो किसान, वो जमींदार अपनी खेती को देखता है कि शादाब है, सरसब्ज है, खुशनुमा है, खुश होता है कि नहीं होता है, वो हो जाता है। तो इसी तरह फरमाते हैं मेरे नबी ने भी मेहनत की है, बिलाल पर मेहनत की है, सुहैब पर मेहनत की है, अबू हुरैरा और इसी तरह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मेहनत की है। 1 लाख से ज्यादा सहाबा पर मेहनत की। जब हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पे सवार होकर खुतबा दे रहे थे, सामने 1 लाख से ज्यादा सहाबा का हुजूम मौजूद था। फरमाया जैसे जमींदार अपनी मेहनत को देखकर खुश होता है, इसी तरह मेरे नबी अपने सहाबा को देखकर खुश होता है कि नहीं होता है। अब किसको गुस्सा आता है? कुरान कहता है यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, नबी ने सहाबा को देखा, अपनी मेहनत को देखा तो खुश हुआ। अब एक तबका जलता है इनको देखकर, एक तबका जलता है इनको देखकर। वो कौन है? मुझे और आपको फतवा लगाने की जरूरत नहीं है। कुरान कहता है लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, इस जमात को देखकर कुफार को गैज़ो गज़ब आता है। अब लोगों को फैसला खुद करना चाहिए, जो सहाबा के खिलाफ बातें करते हैं, कुरान ने उन पर क्या फतवा लगा दिया। तो बहरहाल उस वक्त एक आयत नाजिल हो गई जब सामने सहाबा का हुजूम मौजूद है, उस वक्त कुरान मजीद की आखिरी आयत नाजिल हो गई। क्या? आप देखिए सूरह माइदा पारा नंबर 6 और आयत नंबर है 3। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या फरमाया? अब इसको गौर से सुनो। अल-यौमा अकमलतु लकुम, देखो दीन किसका है? अल्लाह का है। दीन किसका है? अल्लाह का है। दीन किसका है? अल्लाह के रसूल का है। लेकिन यहां पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सामने वाले सहाबा हैं, उनको खिताब किया जा रहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। नबी को नहीं कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? सहाबा को कहा जा रहा है। लकुम दीनकुम, एक आदमी को कहा जाता तो लका कहा जाता है, लका आपके लिए मैंने दीन मुकम्मल किया। लकुम जमा का सीगा, यानी सब तुम सामने हो, तुम्हारा हमने दीन मुकम्मल किया। तो उस वक्त सामने मैं नहीं था, कौन था? सहाबा थे। अल-यौमा अकमलतु, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया, तुम्हारा दीन मुकम्मल किया। आगे क्या फरमाया? व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नियामत मुकम्मल की। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद किया। आप इस जुमले को खूब गौर से सुने, देखें, क्योंकि मेरा आज का मौजू जो है ना इसी टुकड़े पर होगा। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं राजी हो गया तुमसे तुम्हारे दीन इस्लाम पर। अब एक ही दीन की आखिरी आयत है कुरान मजीद की, एक कुरान मजीद की आखिरी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अब मैं अगर किसी दीन पे राजी हूं वो इस्लाम होगा। वो कौन सा दीन होगा? अब अगर जिस दीन पे मैं राजी हूं वो दीन इस्लाम होगा।
یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میرا موضوع یہی ہے کہ اب دین کون سا ہوگا؟ اب دین اسلام ہوگا، اب دین اسلام ہوگا۔ مجھے آج ایک شبہ کا جواب دینا ہے، مجھے آج ایک شبہ کا جواب دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کی زبان پہ ایک بات بہت مشہور ہے، آج تک آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ لوگوں میں ایک بات بہت مشہور ہے، کیا؟ عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں۔ کہتے نہیں کہتے؟ ہر ایک اپنی زبان۔ عیسیٰ اپنے دین میں خوش ہے، موسیٰ اپنے دین میں لگے رہے خوش ہو۔ نہیں، اب نہ عیسیٰ کا دین ہوگا نہ موسیٰ کا دین ہوگا، اب دین ہوگا دین اسلام۔ اب کس کا دین ہوگا؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا۔ اب کسی کو آپ مانا یہ کہ دوسرے طبقے کو آپ دیکھیں گے، دوسرے فرقے کو دیکھیں، کوئی مٹی چاٹ رہا ہے، کوئی خود کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار موسیٰ اپنے دین میں، عیسیٰ اپنے دین میں۔ کیوں بھائی؟ یہ آپ کو کس نے بولا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب نہ عیسیٰ کا دین چلے گا نہ موسیٰ کا دین چلے گا، میں نے تو تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا ہے۔ کبھی آپ نے بولا نا عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں، سوچا تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، اب جو ہوگا صرف اللہ کا دین ہوگا، اللہ کی رسول محمد کا دین ہوگا۔ اب عیسیٰ والوں کو بھی محمدی بننا پڑے گا اور موسیٰ والوں کو بھی محمدی بننا پڑے گا۔ اب یہ عیسائی نہ کہیں کہ عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اب عیسائیوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آنا پڑے گا، موسیٰیوں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آنا پڑے گا۔ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں۔ لیکن لوگ اصل میں کیا ہے؟ لوگوں کے پاس بھی ایک دلیل ہے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں نا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین میں، ہم اپنے دین میں۔ قرآن مجید میں نہیں ہے، اور بالکل آخری 10 سورتوں میں لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین میں خوش ہو، میں اپنے دین میں خوش ہو جاؤں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے موسیٰ اپنے دین میں، عیسیٰ اپنے دین میں۔ اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 19۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ، بے شک اب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، قابل اعتبار دین، معتبر دین الاسلام۔ اب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اب جو دین معتبر ہوگا وہ دین اسلام ہوگا۔ یا اب کیا ہوگا؟ اب دین اسلام ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب عیسیٰ بھی نہیں ہے، اب موسیٰ بھی نہیں ہے۔ اب عیسیٰ بھی نہیں ہے، اب موسیٰ بھی نہیں ہے۔ اب جو چلے گا، میں ذرا وہ آیت بھی آپ کے حوالہ کر دوں کہ وہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 81۔ میں صرف مختصر ترجمہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو اے لوگو، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، تمام نبیوں سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے نبیوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اے میرے سارے نبیوں، آتیتکم من کتاب و حکمت، تم دنیا میں جاؤ گے، میں وہاں پہ تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے میرا رسول، تمہارے دور میں اگر میرا رسول ہو آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہارے مذہب کی تائید کرے، تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کو اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟
کہاں ہے عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں؟ کیا فرمایا؟ اے میرے نبیوں، غور سے سنو، دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اے میرے انبیاء، کس سے کہا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو خطاب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو خطاب ہے۔ فرمایا لما آتیتکم تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں، کتاب بھی دوں گا، نبی بھی بناؤں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن ثم جاءکم رسول، تمہارے دور میں میرا رسول آیا۔ اے آدم تمہارے دور میں میرا رسول آیا، اے موسیٰ تمہارے دور میں میرا رسول آیا، زکریا تیرے دور میں میرا رسول آیا، عیسیٰ علیہ السلام تیرے دور میں میرا رسول آیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تجھے بھی اس پر ایمان لانا ہے، تجھے بھی اس پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اچھا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، سب کو یہ بات قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تمام انبیاء کو کہا جا رہا ہے تم سب کو یہ بات قبول ہے کہ نہیں ہے؟ سب انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، اے میرے پروردگار ہم سب نبی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں تیرا رسول آئے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب کہاں گے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں آ جائے تو تب بھی ہم اپنے دین کو چھوڑ کے اس پر ایمان لے کر آئیں۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں، عیسیٰ اپنے دین میں خوش ہو اور موسیٰ اپنے دین میں خوش ہو۔ نہیں بھئی، عیسیٰ کو بھی اب محمد کے دین میں خوش ہونا پڑے گا، اب موسیٰ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خوش ہونا پڑے گا۔ اب جو دین معتبر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب جو دین معتبر ہوگا اللہ کے ہاں وہ نہ عیسائی دین ہوگا، نہ یہودی دین ہوگا، نہ کوئی بت پرست دین ہوگا، نہ کوئی ہندو دین ہوگا، اب جو دین ہوگا دین اسلام ہوگا۔ اب وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے لے اس میں لگے رہا تو کیا بنے گا؟ اب اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر اپنے مذہب کو اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ ذرا وہ حوالہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ یہ ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 85۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ، یہ آیت نوٹ کرو، کبھی تو تمہیں واسطہ پڑتا ہے نا کسی سے، واسطہ پڑتا ہے تو یہ آیت نوٹ کرو کہ سامنے پیش کرو۔ وَمَن يَبْتَغِ، میں صرف غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ٹی وی ٹاک شو میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی چھوڑو، جو اپنے مذہب کو اختیار کریں اس کی مرضی ہے۔ بھئی کیسے ان کی مرضی ہے؟ جب ان کی مرضی تھی، یہ تو مرضی پہلے سے چل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کیوں بھیجی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجی؟ یہ تو لوگ پہلے سے اپنی مرضی پہ چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی مرضی قبول نہیں تھی، تبھی تو اللہ نے قرآن بھیجا، تبھی تو اللہ نے رسول بھیجا۔ اللہ ایسا کیسے یہودی دین پر راضی ہوگا، عیسائی دین پر راضی ہوگا، ہندو دین پر راضی کیسے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پھر قرآن بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری آیت نازل کی اس میں کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب جو دین جس پر میں راضی ہوں اسلام ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے، کس کا قول ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ سورہ آل عمران سورہ مائدہ آیت نمبر 3، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب جس دین پہ میں راضی ہوں وہ صرف اسلام ہوگا۔ اب اگرچہ آج یہودی یہی کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ کی بات اب معتبر نہیں ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے باپ دادا نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ، سورہ آل عمران تیسرے پارے کا آخری حصہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ
اور دین کو چاہتا ہے اور دین کو تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. نہیں سمجھے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو اسلام کے علاوہ اور دین چاہے گا اور دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ قرآن کہتا ہے اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا اگرچہ وہ سابقہ آسمانی دین کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کا دین سابقہ آسمانی دین ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا دین سابقہ آسمانی دین ہے, لیکن اب جو اسلام ہوگا وہی دین ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی مذہب قبول کرو گے جو بھی مذہب میں جاؤ گے قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اور کیا ہے اور جس کا آپ کو انتظار ہے اس کا بھی میں جواب آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اور ایک تو آیت وہی ہے جس کو میں نے پچھلے ہفتے کو آپ کے سامنے بیان کیا, اور ایک آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اب اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. اب آپ کو پتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اپنے دین میں موسیٰ اپنے دین میں, انہوں نے بات کہاں سے نکالی؟ انہوں نے یہ بات وہاں سے نکالی کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے نا قل یا ایھا الکافرون کے آخر میں لکم دینکم ولی دین. کیا مانا لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین اور میرے لیے میرا دین. اور اسی کا معاملہ لوگوں نے کیا کہا عیسیٰ اپنے دین موسیٰ اپنے دین. لوگوں کا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ کا بھی دین اب ٹھیک ہے موسیٰ کا بھی دین ٹھیک ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھو کہ ایک بندہ بت بھی پجاری کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لوگوں کے کہنے کا تو مقصد یہ ہے وہ ادھر صحیح ہے میں ادھر صحیح ہوں, وہ ادھر درست ہے میں یہاں پہ درست ہوں. لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے. لوگوں نے بات کہاں سے نکالی ہے لکم دینکم ولی دین. قرآن کہتا ہے تم اپنے دین میں خوش ہو جاؤ ہم اپنے دین میں خوش ہو جائیں. لیکن وہی مفتی انور شاہ کی والی بات ہے کہ بات پوری نہیں سنتے ہیں. ایک آدمی نہیں کہہ رہا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام اللہ ہے اور اس کو تھپڑ مارا. اس نے کہا بات پوری نہیں ہے, اللہ بخش میرا نام ہے. میرا نام کیا ہے اللہ بخش. بات پوری نہیں تھی پہلے سے آپ نے تھپڑ مار دیا. پوری بات کرو بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. اب اس آیت کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بات تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. مکہ کے مشرکین نے ہر طرح کی جدل کی کہ اللہ کے نبی کو اس دین سے ہٹایا جائے. انہوں نے مالی بھی پیش کی, آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. آپ کو حکومت دیں گے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا. آپ کا رشتہ اعلیٰ گھرانے سے کرا دیں گے یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رد فرما دیا. وہ ہم ہی ہیں کہ دین کو معمولی کام کے لیے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے سب چیزوں کو دین کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. اب ہمیں تو یہ کہا جائے کہ ابھی یہاں پہ بینک میں 12,000 ملیں گے 1:50 پہ, آپ کو لائن پہ کھڑا ہونا پڑے گا. کہاں پہ ماڑی پور کیسی دفتر کے سامنے آپ کو 12,000 ملیں گے. آپ کو فکس ہو چلو 1:50 کی مثال نہیں دیں گے, 12,000 آپ کو ملیں گے فکس 12 بجے. بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ بدگمانی صحیح نہیں ہے. ابھی اگر اعلان کیا جائے تو میرے خیال سے یہ مسجد آدھی خالی ہو جائے گی. 12,000 اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ 12,000 وہاں پہ ملیں گے تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی.
آگے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آج ہم مصالحت کریں گے. مصالحت کس طرح کریں گے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو تو 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. سمجھو اس کو، خوب سمجھو. ایسے تو آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑو گے، دین نہیں چھوڑو گے. آپ ایسا کریں گے 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرو، تو دوسرے سال میں ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. یہ بات کافروں نے کس کے سامنے رکھی؟ اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فوراً کون سی سورت نازل فرمائی؟ قل یا ایھا الکافرون نازل فرمائی. فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو اے کافرو. لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے. یہ سوال درست ہے؟ تو مرد کو بھی مرد نہ کہو، ہو سکتا ہے بعد میں کچھ اور بن جائے. عورت کو بھی عورت نہ کہو، ہو سکتا ہے کچھ اور بن جائے. بکری کو بکری کہیں گے جب تک بکری ہے، کتے کو کتا کہیں گے جب تک کتا ہے. ایسے بکری کو کتا کہیں، کتے کو بکری کہیں. جب تک بکری ہے تو بکری کو بکری کہیں گے، کتا ہے تو کتے کو کتا کہیں گے، مرد ہے تو مرد کو مرد کہیں گے، عورت ہے تو عورت کہیں گے. دودھ ہے تو دودھ کو دودھ کہیں گے، پیشاب ہے تو پیشاب کو پیشاب کہیں گے. اگر پیشاب میں اگر دودھ چلا گیا یا دودھ میں پیشاب چلا گیا تو پھر حکم بدل جائے گا. تو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. کافر کو کافر تو خدا کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کافر. تو کافر کو کافر کیا کہیں گے بھائی؟ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودان باطلہ کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ما ان معبودان باطلہ کی تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا. اور ولا انتم عابدون، اور نہ تم ان کی عبادت کرتے ہو ما اعبد جس کی عبادت میں کرتا ہوں. جس کی عبادت میں کرتا ہوں نا، تمہیں بھی اس کی عبادت کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبودان باطلہ کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب بات یہ ہو گئی کہ وہ ماننے پر تیار نہ ہوئے. وہ بجائے خود اسلام میں آ جائیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مذہب کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب ان میں اسلام قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ اللہ کے علم میں لکھا گیا ہے کہ یہ کافر ہو کر مریں گے، مشرک ہو کر مریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین. اگر ہمارے مذہب میں نہیں آتے ہو تو ہمارے حق مذہب کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو لکم دینکم ولی دین، تمہیں اپنا دین مبارک ہو، ہمیں اپنا دین مبارک. دوسرے الفاظ میں سمجھو، گویا آپ کو تنبیہ سمجھو. کیسے؟ لکم دینکم، جس دین میں ہو نا لگے رہو، پتہ چلے گا. جس دین میں ہو لگے رہو. ہم نے تو حق بیان کیا نا آپ کے سامنے. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین. کیا منا؟ تم جس دین میں ہو خوش ہو نا اس دین میں لگے رہو، پتہ چلے گا. اس کا کیا مطلب؟ اللہ اجازت دے رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں، آپ نے بازار جا کر اپنے بیٹے کو دیکھا کہ غلط کام کر رہے ہیں. آپ نے بازار میں جا کر اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بچے کو دیکھا غلط کام کر رہے ہیں. آپ کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ نے کیا بولا؟ ٹھیک ہے، لگے رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ لگے رہو. باپ اجازت دے رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ لگے رہو. گھر میں آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. یہ مطلب ہے. لکم دینکم، مطلب یہ ہے تم جس دین میں ہو نا
ہمارا حق مذہب قبول نہیں کرتے ہو، اسلام قبول نہیں کرتے ہو، تو لگے رہو، پتہ چلے گا بعد میں۔ یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں۔ ابھی ان کو کہا جا رہا ہے نا تم ہماری بات نہیں مانتے ہو، جیسے بیٹے کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا غلط کام کر رہا ہے، بولا کرتے رہو بیٹا کرتے رہو، ایسا تو اس کا کیا مطلب؟ باپ کہہ رہے ہیں کرتے رہو، ایسا ہے نہیں، کرتے رہو، یہ دھمکی ہے، کرتے رہو دھمکی ہے، گر جاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ اسی طرح اپنے مشرکانہ عقیدے میں، مشرکانہ مذہب میں، مشرکانہ خیالات میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم، ٹھیک ہے لگے رہو، آ جاؤ گے پتہ چلے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے کہ تم اپنے مذہب میں راضی ہو، عیسیٰ اپنے دین میں، موسیٰ اپنے دین میں، نہیں، اب عیسائیوں کو بھی دین محمدی میں آنا پڑے گا، موسیٰیوں کو بھی دین محمدی میں آنا پڑے گا۔ اب نہ عیسیٰ کا دین ہوگا، اب نہ موسیٰ کا دین ہوگا، اب دین محمدی ہوگا۔ اب کون سا دین ہوگا؟ اب دین صرف میں ایک آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی پر واقعہ بیان کرتا ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ تقریر کرتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا نسخہ کھول کر کچھ پڑھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے جو کتاب تھی، یہ کس پر نازل ہو گئی؟ بولو کس پر نازل ہو گئی تورات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ ایسے بولیں جیسے تمہارے گلے میں ٹماٹر بچنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، مقدس نبی ہے۔ ہم تو تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، ہم ایک نبی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے ہیں کہ فلاں کو مانو فلاں کو نہیں مانو، نہیں، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ کھول کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں، چہرہ مبارک دیکھیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کے کلمہ پڑھے ورضیت لکم الاسلام دینا کا نعرہ بلند کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر بتاؤ یہ تورات کس نبی پر نازل ہو چکی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے وہ بھی میری اتباع کرتے، میری اتباع کے سوا اس کو بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی کسی اتباع کرتے، وہ بھی پھر اپنی کتاب نہ پڑھتے، وہ میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ کیا کرتے؟ تو تم کیسے کہتے کہ عیسیٰ اپنے دین میں خوش ہو جائے، موسیٰ اپنے دین میں خوش ہو جائے؟ نہیں، آپ جو ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جس دین پہ میں راضی ہوں وہ دین اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں جس دین پہ راضی ہوں وہ دین اسلام ہوگا، اور کوئی دین جس پہ میں راضی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ اسلام ابھی غریب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ غریب ہے۔ وہ ایک اردو والا غریب نہیں، عربی والا غریب ہے۔ ایک غریب اردو میں کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہ مال نہ ہو۔ عربی کا غریب مطلب یہ ہے کہ اجنبی آدمی کو کہا جاتا ہے غریب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کن فی الدنیا کا انکا غریب،
آپ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، دنیا میں ایسے رہو ایک اجنبی رہتا ہے، بلکہ او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ ایک راہ گزرتا ہے۔ راہ گزر سمجھتے ہو؟ ایک بندہ مسافر جا رہا ہے، سائے کے نیچے اس نے آرام کیا 10-15 منٹ، اب اس سائے کے نیچے بلڈنگ بنائے گا۔ راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جنگل میں اگر آپ نے سفر کیا ہوگا تو لوگ آرام کرتے ہیں، مسافر آرام کرتے ہیں، اونٹوں کا سفر کا دور ہوتا ہے تو آرام کرتے ہیں، تو کیا آرام کے لیے بلڈنگ بناتا ہے؟ اس مسافر کو کہتے ہیں راہ گزر۔ فرمایا کون فی دنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی مسافر رہتا ہے، نہیں بلکہ او عابر السبیل، ایسے رہو کہ جیسے ایک راہ گزر گزرتا ہے، راہ گزر سے سفر کرتا ہے، بلڈنگ نہیں بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی تو اسلام بہت غریب تھا، اجنبی تھا، لوگوں کے سامنے جب اسلام پیش کیا گیا تو لوگوں نے اس کو رد کر دیا۔ مکہ کے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو لوگوں نے اس کو رد کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام پھر اجنبی ہوگا۔ اسلام کیا ہوگا؟ پھر اجنبی ہوگا، جیسے شروع میں تھا، ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ اسلام پھر اجنبی ہوگا۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہی زمانہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس دور میں پگڑی باندھیں گے، داڑھی رکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ چیز اسلام کے سامنے اور ملک کی ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے، ملک کی ترقی کے سامنے کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ یعنی دین کو اس وقت اجنبی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی یہی کہا تھا کہ آج کل کا امیر نہیں، امیر ہو یا غریب ہو، سب اس بیماری میں ملوث ہیں، تمام کے تمام اس بیماری میں ملوث ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جماعت والے ادھر آتے ہیں، آپ کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے نماز کا کیا حال ہم نے بنا دیا۔ یہ تو آپ دیکھیں جب جمعے کے دن پوری مسجد بھر جاتی ہے، باقی ہفتے کہاں ہیں؟ باقی ہفتے کہاں ہیں؟ نہیں آتے، اللہ کو چیلنج کر رہے نہیں آتے۔ اور یہ جو نماز ہے کہ ہفتے میں ایک دن آ جاؤ، اس کو کہتے ہیں نماز میں سستی کرنا۔ نماز میں کیا کرنا؟ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہ سورت ہر ایک کو یاد ہے، آخری 10 سورتوں میں ایک سورت ہے سورت الماعون۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھے، ایک دن نہیں بلکہ ایک وقت کا نماز پڑھے، باقی پورے ہفتے کو نماز نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر سستی کیا ہے؟ ایسے نمازی کو اللہ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، فلان ہو فلان۔ لوگوں کا جب کاروبار ٹپ ہو جاتا ہے، کیوں؟ نماز کو تم برباد کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کو بھی برباد کر دیتا۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ دیکھو کتاب کھول کے دیکھو، کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کاروبار کو کسی نے جادو کیا ہے، کاروبار کو کسی نے کالا علم کیا ہے۔ نہیں، تم نے جو نماز کے ساتھ جو حشر کیا ہے نا، اللہ نے تمہارے کاروبار کے ساتھ بھی وہی حشر کیا ہے۔ یہ کوئی کالا علم نہیں ہے، لوگوں کا اور کوئی کام نہیں ہے، لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ اچھا جس کے اوپر شک ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو، مجھے کسی نے کالا علم کیا ہے، سر سے لے کر اوپر نیچے سارا کالا ہے۔ تمہیں کالا علم کیا کرتا ہے؟ اندر باہر سے کالا تو کالا کیا کرتا ہے؟ کالا علم کیا کرے گا؟ تو اب دیکھو کہ ہم نے نماز کے ساتھ کیا کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاک ہو ایسے نمازیوں کو، ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنے نمازوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کاروبار ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ
ایک کمپنی کے اندر اگر کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. کس دکان چلا رہے اس میں بھی کاروبار چھوڑ دیتے ہیں. پھر دکان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے میں ڈال دیتا ہے تو کیا کہیں گے؟ نظر لگ گئی کسی نے، برابر والے نے کالا علم کیا ہے. اب اپنا بھی بال اگر گر جائے نا دکان میں، جھاڑ لگا دیں، دیکھو کسی نے بال پھینکے. تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی دعوت جب اللہ کے نبی نے دی تو اس وقت لوگوں نے اس کو اجنبی سمجھا کہ یہ کیسا دین ہے یار، یہ بھی دین یہاں پہ نہیں چلے گا، ہمارے معاشرے میں دین نہیں چلے گا. اب اگر جو دین چلائے گا تو اس کو بھی اسی طرح کے تانوں کا سامنا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے دیندار اگر بندہ آ جائے تو ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. تبلیغ والے آ جائے تو ہم بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ اگر تبلیغ والوں سے ہم نے کچھ سیکھا، ہم 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی، تو یہ جو وقت ہے نا قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ ہوگا. یہ وقت ہمارے لیے ذخیرہ ہوگا. لیکن اگر کوئی VIP پروٹوکول والا وزیر ادھر آئے، نہ کوئی مطلب یہ کہ نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی روزہ رکھتا ہے، شراب میں دھت ہے، اور یہ کہ دن کو 11-12 بجے وہ نیند سے اٹھتا ہے، لوگ کیا کہیں وہ صاحب آ رہے. حالانکہ صاحب کے اندر کوئی دین نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہو اللہ نے اس کو مال دیا، اچھا خاصا دیا ہے، اس کے اندر دین بھی ہے، جیسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بھی دیا، دین بھی دیا. ایک ہی چندے میں حضرت عثمان نے کتنا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پیسوں کو جو سکے کی شکل میں تھے اسے ہوا میں اڑایا، جیسے گیند کو اڑایا جاتا ہے، گیند کو اچھالا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چندے کے سونے کے سکوں کو ہوا میں اچھالا، پھر پکڑ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی گناہ کرے گا تب بھی جنت میں جائے گا. مالدار تو یہ بھی تھے، ہمارے پاس اگر 2 ٹکے آ جائے نا تو پھر ہماری قدمیں زمین پہ نہیں لگتی. اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے. یہ بڑا صاحب ہے، یہ بڑا صاحب ہے. بڑا صاحب سے پوچھو فجر کی نماز پڑھیے، کس چیز کا صاحب ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا ایک آیت یاد کرو، ان اپنے آپ کو کبھی ایسا کمتری کا شکار نہ بولا. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک معزز مشرف، وہ مشرف نہیں، معزز مکرم صاحب اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو زیادہ تقوی دار ہو، متقی ہو، اللہ والا ہو. اگرچہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اگرچہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. اب قرآن مجید میں آتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ ڈرتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک آدمی کے دل کے اندر خوف ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برے خواہشات سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ماوا آپ کا ماوا نہیں ہے جس پہ پابندی ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جس کے دل کے اندر یہ خوف ہو کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ بہت مشہور لطیفہ ہے، بلکہ پہلی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اگر جنتی نہیں ہے تو تمہیں طلاق ہے، تم اگر جنتی نہیں ہے تو تمہیں کیا ہے؟ طلاق ہے. اب انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں جنتی ہوں جہنمی؟ سب مولوی ہمارے جیسے جتنے سرسری مولوی تھے سب نے کہا کہ طلاق واقع ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا تو پتہ نہیں چلتا کہ جنتی ہے جہنمی ہے. تم اگر جنتی نہیں ہے تو تمہیں طلاق ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو یہ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے الفاظ نہیں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے الفاظ ہیں. تم اگر اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئے تمہیں طلاق ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تم اگر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تو تمہیں طلاق ہے. ایک آدمی نے کہا تم اگر جنتی نہیں ہے تو تمہیں طلاق ہے. سارے
मौलवी परेशान हो गए, इस मसले से मौलवी परेशान हो गए। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया, इमाम अबू हनीफा ने कहा कि कभी तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आया कि नहीं आया? कभी तुम किसी मसले में अल्लाह से डरे हो कि नहीं डरे हो? हाँ, ऐसा मौका तो कहीं आया, मैं गलत काम करने का इरादा कर रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आया, मैं रुक गया, मैंने वो काम नहीं किया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया जाओ तुम जन्नती है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जो इस बात से डरा कि क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना, तो जन्नत ही है। कुरान कह रहा है, तो लिहाजा तुम्हारी बीवी को तलाक वाक़या नहीं होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बात ये है कि आप एहसास कमतरी का शिकार न हो। आपके पास अगर माल नहीं है, आपके पास अगर माल नहीं है, अगर ईमान है तो आप अल्लाह के नजदीक साहब हो, अगरचे आज के साहब का नौकर हो, लेकिन अल्लाह के सामने आप ही साहब हो। नहीं समझे आप? हमारे माशरे में ऐसा बिगाड़ पैदा किया है कि समझ में भी नहीं आता है। अब साहब सिर्फ वही है कि जिसके पास गाड़ी हो, साहब वही है जिसके पास डिफेंस में बिल्डिंग हो, साहब वही है कि जिसके आगे भी नौकर हो, पीछे भी नौकर हो, जो लोगों की जिंदगी को अज़ियत बनाते। रोड में जा रहे हैं, आधा घंटा रोड बंद, क्यों? साहब जा रहे हैं। कौन जा रहा है? साहब जा रहे हैं। रोड बंद गई, क्यों? साहब जा रहे हैं। तो आप अगर साहब के नौकर हो, लेकिन आपके दिल के अंदर तकवा है, आपके दिल के अंदर अल्लाह का खशियत है, आप साहब के जूते भी पालिश करते हो अपने हलाल रोजी के लिए, लेकिन आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, आप नमाजी हो, हराम से डरते हो, तो आप अल्लाह की नजर में साहब हो, वो आपका नौकर है। नहीं समझे आप? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मायने में समझने, अमल करने की तौफीक